Assalamu alaikum. Welcome to our channel Novelistan Urdu Novels a Library. Fasir is back. The most handsome and romantic genie in this world. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है ल्यूसिफर, राइटर हैं इब्ने आदम, किस्त नंबर है 6। तुम्हें तो इस वक्त अपनी दोस्त के पास होना चाहिए था। सरदार ने लैपटॉप की स्क्रीन से एक नज़र हटाकर अपने ऑफिस में कड़ी तैरुबा पर डाली थी, जो शाम ढलने के बाद तवक्का के उलट यहाँ खड़ी थी। क्यों, क्या ज़रूरी है कि मैं हर वक्त उसके साथ बंधी रहूं? दरअसल मुझे वो लोग बहुत अजीज होते हैं जिनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत हो। वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए ही मुखातिब था। ये अजीजपन सिर्फ जिम्मल की हद तक है या कोई और भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है? वो चलते हुए उसके टेबल तक पहुंची थी, जहां उसने अपना पर्स रखा और सरदार की कुर्सी तक पहुंची। तुम्हारी इन हरकतों का व्हाट डू यू मीन बाय हरकतों? तहरुबा ने सरदार को फौरी टोक दिया था। वो उसके कंधे पर हाथ का सहारा लिए कुर्सी के बाजू पर बराजमान हो चुकी थी। इट्स लव बेबी। तहरुबा की इस हरकत को देखकर सरदार के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट पैदा हुई थी। अच्छा, तुम्हारे इस लव का अंदाजा जिम्मल को हो जाए तो क्या? तहरुबा ने जुमला खींचा। जिस तरह वो तुम्हें पसंद करती है उसी तरह मैं भी करती हूँ, बस वो कह नहीं पाती और मैं कह देती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करती होगी। तुमने ख्वाही एक शीशा छोड़ रखा है सरदार। ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि क्लास की शायद हर लड़की ही तुम्हें पसंद करती होगी। अगर ऐसा था तो अब तक उसे कह देना चाहिए था। वो लंबी सांस लेकर बोला था। तो क्या सरदार साहब उसके इकरार के इंतजार में बैठे हैं? वो बनावटी गुस्सा चेहरे पर ला चुकी थी। सरदार किसी का इंतजार क्यों करेगा पगली? तो फिर उसका इतना जिक्र क्यों? तुम्हारी दोस्त जो है इसलिए। मेरी तो इतनी सारी दोस्तियां हैं, तो क्या सबके मुतालिक यूं ही सोचते रहोगे सरदार? तहरुबा ने अपने हाथ से बचकाना अंदाज में उसके गालों को खींचा था। जिम्मल की तरह तहरुबा भी सरदार के इश्क में मुब्तला थी, मगर ये बात उसने कभी जिम्मल पर जाहिर नहीं होने दी थी, क्योंकि इससे पहले कि तहरुबा सरदार के मुतालिक जिम्मल को बताती, जिम्मल खुद अपने जज्बात तहरुबा को बता चुकी थी और तहरुबा से ही मदद मांग चुकी थी। जिम्मल के ख़ानदान के दर्जनों एहसानात के नीचे दबी तहरुबा के पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि वो इस ताल्लुक को हर किसी से छुपा कर रखे। फ्लर्ट करना बंद करो, कुछ काम की बात करो। काम की बात कुछ ख़ास नहीं है सरदार। वजीहा ने नौशा को मेरे सुपुर्द किया हुआ है, तो नौशा से तुम कुछ? फिलहाल वो कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है सरदार। मुझे उससे सच उगलवाने में कुछ वक्त तो लगेगा। कितना वक्त लगेगा तहरुबा? वो मानिखेज अंदाज में तहरुबा को देखने लगा था, जो करीब करीब उसकी गोद में ही बैठ चुकी थी। उतना ही वक्त सरदार जितना हमारी शादी को दरकार है। आई एम इन सीरियस मूड तहरुबा। सरदार ने लहजे को कुछ सख्त किया था। वो हर हाल में अपने मिशन में कामयाबी चाहता था और इसी मिशन की मजबूरी में उसे तहरुबा को अपने करीब करना पड़ा था। मूड को ज़्यादा सीरियस नहीं रखते मेरी जान, वो बहकाने के अंदाज में बोली थी। मुझे जल्द से जल्द। तहरुबा ने सरदार के होंठों पे उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया था। तहरुबा सरदार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है मिस्टर, ये तो फिर बहुत छोटा सा काम है। तहरुबा ने खुद को उसके चेहरे के करीब करके सरगोशी की थी। हटो यहाँ से, ऑफिस में कोई आ जाएगा। आने दो, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से। मुझे समझ नहीं आती जिम्मल के सामने ये बेखौफी कहाँ चली जाती है।
زمل سے مجھے کوئی خوف نہیں سردار، وہ فقط میری اچھی دوست ہے۔ تو یہ نبھا رہی ہو اچھی دوستی تم؟ اگر وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے تو اس سب میں میرا کیا قصور ہے سردار؟ اس کے علاوہ بھی درجن بھر لڑکیاں پسند کرتی ہوں گی، یہ بات ہے تو تم اسے سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ جس سے وہ مدد کی امید لگائے بیٹھی ہے وہ خود؟ سردار نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس معصوم لڑکی کا دل نہیں توڑ سکتی، ویسے بھی وہ میرے بچپن کی دوست ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس وہ خود ہی نا امید ہو کر پیچھے ہٹ جائے۔ اگر وہ واقعی محبت کرتی ہوئی تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی تہربا۔ میں ہوں نا سردار، میں ہٹا دوں گی، جہاں میں اتنی لڑکیاں ہٹا سکتی ہوں وہاں زمل کیوں نہیں؟ بس تم اپنے اس وعدے پر قائم رہنا۔ تہربا نے معنی خیز انداز میں سردار کو اس کا وعدہ یاد دلایا تھا کہ مشن مکمل ہونے پر سردار تہربا کو اپنا لے گا۔ میں اپنی زبان پر قائم ہوں تہربا، خدا تمہیں اسی زبان پر قائم رکھے سردار۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب کر چکی تھی، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کو محسوس کر سکے۔ تہربا نے اپنے ہاتھ سے اس کے کوٹ کو اتارنے کی کوشش کی۔ تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے سردار۔ تہربا نے سردار کی ہلکی سی مزاحمت کو کچل کر اس کا کوٹ کھول کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا تھا۔ آئی لو یو سردار، جواب دو نا۔ میں کیا جواب دوں؟ لو یو ٹو بولو۔ جب ایسا کچھ ہوگا تو ضرور بولوں گا۔ پتہ نہیں کب ہوگا ایسا، شاید کبھی نہیں، بیکاز مجھے کبھی محبت پر اعتبار ہوا ہی نہیں۔ محبت سچی ہو تو اعتبار آ ہی جاتا ہے سردار، شاید ایسا ہوتا ہو۔ سردار نے تہربا کے اصرار پر اس کے گرد باہوں کا احسار بناتے ہوئے اسے دبوچ لیا تھا۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں سردار؟ اب وہ کیا ہے؟ زمل یہاں آنا چاہتی ہیں، یہاں میرے آفس میں، ہاں تم سے ملنے۔ وہ زمل ہے تہربا نہیں جو اتنی ہمت رکھے کہ باہر اسٹاف کے ہوتے ہوئے میرے آفس میں آ کر مجھ سے ہی رومانس شروع کر دے۔ رومانس؟ تہربا لفظ کھینچتے ہوئے زور سے ہنسی۔ کون سا رومانس؟ وہ آفس تک آ جائے یہی بہت ہے۔ تم میرا کتنا مذاق بناتی ہو اس کا۔ مذاق نہیں بناتی، اسے تمہیں ملنے کا کھل کے موقع دیتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اظہار محبت نہیں کر پائے گی اور تم کبھی ایسی حرکت کرو گے نہیں، اور یوں وہ بھی خوش کہ میں نے اس کی مدد کی اور میں بھی خوش۔ تہربا نے ہنستے ہوئے ایک آنکھ ماری تھی۔ وہ ہمیشہ سے زمل کے لیے چانس اس لیے بناتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زمل سے ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، اور کچھ ٹائم بعد وہ خود ہی سردار سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ ایک ماں اور پھر اس کی ہی جوان بیٹی ایک ہی مرد کے بستر کی زینت کیسے بن سکتی ہیں؟ ڈیفنی پرستان کے ایک باغ میں اینجلینا کے ساتھ تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لیوسیفر اتنی جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ صرف ایک ماں بیٹی ہی نہیں بلکہ ایک اور عورت اسے سب کچھ سونپ چکی ہے۔ اب فقط اس کی بیٹی اور پھر یہ پرستان اجڑ جائے گا۔ اینجلینا ہمیں کچھ کرنا ہوگا کیونکہ اب وہ جادوئی حصار ختم ہوتا جا رہا ہے اور لیوسیفر کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ ڈیفنی فکرمندانہ انداز میں مخاطب تھی۔ شہزادہ ایمر کا جادوئی حصار کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ لیوسیفر نے پہلے ڈاکٹر رادیا اور پھر اس کی بیٹی کے جسم میں ان کی رضامندی سے اپنا اثر چھوڑ کر ان کی بیوٹی بون سے خاص رس چوس کر اس سے جادوئی عمل کیا تھا جس نے شہزادہ ایمر کے حصار کو کمزور کر دیا تھا، اتنا کمزور کہ اب لیوسیفر پرستان کے اندر داخل ہو سکتا تھا، مگر ابھی بھی اسے ملکہ کے محل تک پہنچنے کے لیے ایک اور ماں بیٹی چاہیے تھی۔ وہ دونوں واحد محفوظ جگہ ملکہ کے محل کی طرف چلی گئی تھی۔ چھوڑو چھوڑو شیطان، لیوسیفر کی گرفت میں پھنسی پری تڑپنے لگی۔
یہ ملکہ ڈیفنے کی خاص ملازمہ تھی جس کا کام صرف ملکہ کو غسل دینا تھا۔ لیوسفر نے اسے پرستان میں بہتی ندی کے کنارے سے اٹھا لیا تھا۔ گھنے جنگل کی ایک خوفناک غار میں لیوسفر نے اسے پھینکا تھا، جہاں خوفناک خاموشی میں صرف لکڑیوں کے جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، پری کی اپنی آواز ہی غار میں گونجی تھی۔ وہ اپنی جادوئی چھڑی سے جادو کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے تمام جادو لیوسفر کے سامنے بہت کمزور تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہر کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے دوبارہ التجا کی تھی۔ تم نے آج ملکہ کو غسل نہیں دیا کیا؟ لیوسفر کی خوفناک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ غار کے ایک کونے سے برآمد ہوا تھا۔ دیا تھا، یہی تمہارا قصور ہے۔ ملکہ کی خوشبو اب بھی تمہارے ہاتھوں میں موجود ہوگی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا آیا تھا۔ نہیں نہیں لیوسفر، اس نے پری کو اٹھا کر غار کی دیوار سے لگایا اور مسلسل چیخ رہی تھی۔ اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں تمہاری یہ پر جلا بھی سکتا ہوں، اس لیے آواز بند رکھو۔ لیوسفر نے اس کے پروں کو ایک کونے سے پکڑ کر مروڑا تھا، جس سے پری کی ایک چیخ نکلی۔ ویسے بھی یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پری اس کی دہشت زدہ آنکھیں دیکھ کر مزید سہم گئی تھی۔ وہ اب اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ لیوسفر نے اس کے ہاتھوں کو دبوچ کر اپنی ناک کے قریب کیا تھا۔ ڈیفنی، وہ اس کے ہاتھوں سے ملکہ کی مہکتی مہک سونگھنے لگا۔ تم صرف ملکہ کو غسل دیتی ہو یا راجا کو بھی؟ صرف ملکہ ڈیفنی کو، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو آج سے تم راجا کو بھی غسل دو گی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اگلے ہی لمحے جادو سے غار میں ایک پتھر کا باتھ ٹب بن گیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر ملکہ کی ایک خاص ملازمہ ہوتی ہے جو صرف ملکہ کو ہی غسل دیتی ہے۔ اس کے لیے کسی اور مرد تو کیا، عورت کو چھونا بھی حرام ہوتا ہے۔ اگر میں نے کسی اور کے جسم کو اپنا ہاتھ مس کیا تو ملکہ مجھے اپنے محل سے نکال دیں گی۔ یہ تمہارے اگلے راجا کا حکم ہے۔ میں نہیں، اس سے پہلے کہ یہ آگ تمہارے پروں کو جلا کر راکھ کر ڈالے اور تم لمحے بھر میں اپنے خوبصورت پروں سے محروم ہو جاؤ۔ وہ جملہ مکمل کیے بغیر غصے میں دھاڑتا ہوا پانی میں بیٹھ چکا تھا۔ معصوم پری ابھی بھی وہاں ہی کھڑی تھی کہ آگ اس کے دونوں پروں کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ آگ کی گرمائش پروں کو محسوس ہونے تک وہاں ہی کھڑی رہی تھی۔ ملکہ نے اس کا انتخاب ہزاروں پریوں میں سے کیا تھا۔ وہ خوبرو ملکہ کی خاص کنیز تھی جس پر اسے ہمیشہ سے فخر تھا، مگر لیوسفر کے بدن کو چھوتے ہی وہ اس اعزاز سے محروم رہ جانی تھی۔ آگ کی تپش نے اسے لیوسفر کے ٹب تک آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیوسفر کو پریوں کی کمی نہیں، تمہارے قبیلے کی سینکڑوں پریاں میری قید میں موجود ہیں، مگر مجھے ملکہ کی خاص خادمہ سے غسل چاہیے تاکہ ملکہ جان لے کہ اب وہ لیوسفر کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں۔ وہ نرم لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ پری نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جادو کی مدد سے اپنا لباس تبدیل کیا تھا۔ وہ غسل والا لباس زیبتن کر چکی تھی، اس کے پر اس کے جسم سے غائب تھے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی جس میں اس کے دونوں کندھے بازو تک برہنہ تھے۔ ملکہ تو اس لباس میں اور بھی خوبصورت دکھتی ہوگی۔ لیوسفر اس سہمی پری کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا تھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ہائے ملکہ، تیرے عشق میں لیوسفر کو کیسی کیسی پریاں مسلنی پڑی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور پری اس پر پانی بہانے لگی۔ اس کا جسم خوف و ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پرستان کے خوبصورت باغات سے توڑی گئی رنگ برنگی جڑی بوٹیاں اور درجنوں قسم کے پھولوں اور پھلوں کا رس وہاں حاضر تھا جس سے ڈیفنی کو غسل دیا جاتا تھا۔ پری نے کانپتے ہوئے اس کے سڈول کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پھیرا تھا۔ وہ گلاب، جولیٹ روز اور سیفرون کروکس کے نایاب پھولوں کو اس کے بدن پر مسل رہی تھی جو اس کے سخت جسم پر لگتے ہی ٹوٹتے جا رہے تھے۔
ڈیفنی کے بدن پر بھی کیا یہی پھول مسلے جاتے ہیں؟ ملکہ کو جولیٹ روز کے پھولوں سے بھرے ہوئے ٹب میں بٹھا کر پرستان کے سب سے نایاب پھول وائٹ کرسٹل سے غسل. کہاں ہے وائٹ کرسٹل؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا. وہ پھول تبھی نکلتا ہے جب ملکہ اپنا لباس ہٹائے. وہ سہمی سی آواز میں بولی تھی. مجھے ملکہ کے بدن کے متعلق بتاؤ. یہ باتیں میں کسی دوسری پری کو بھی نہیں بتا سکتی، ورنہ ملکہ مجھے پرستان کے قانون و ضابطے مت پڑھاؤ. لیوسفر نے اس کے بالوں کو پکڑا تھا. لیوسفر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر نوچا جس سے وہ چیخ اٹھی تھی. لیوسفر اپنے ضابطے خود بناتا ہے، سمجھی تم؟ درد کی شدت سے پری کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. میں کچھ پوچھ رہا ہوں. لیوسفر نے اپنی بات پر زور دیا. اس کا بدن بہت ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، اتنا نرم و نازک کہ پھول مسلنے سے اس پر خراشی آ جائیں، اور اتنا خوبصورت کہ اس کی گردن سے منعکس ہو کر واپس آنے والی روشنی سے پھول کھلکھلا اٹھیں. وہ قبائیں ہٹائے تو پرستان میں بہار ہو، وہ بال لہرائے تو کالی گھٹائیں آسمان پر چھا جائیں، اور اس کے بالوں سے بہتا ہوا پانی اگر جنگلوں پر پھینکا جائے تو یہ سنسان خزاں زدہ جنگل پھولوں سے کھلکھلا اٹھے، جن کی خوشبو میلوں دور سے محسوس کی جا سکے. ڈیفنی لیوسفر اس کا نام زیر لب پکارتے ہوئے مسکرایا تھا. پری کے نازک ہاتھ اس کے بدن پر پھولوں کو مسل رہے تھے اور وہ پانی اس کے سر سے بہا رہی تھی. لیوسفر نے اس کے کندھے پر اپنی ایک انگلی آہستگی سے پھیری تھی، مگر وہ آہستگی اس کے نرم گوشت کو چیرتی ہوئی چلی گئی تھی. وہ درد کی شدت سے کرراہی. لیوسفر کا ہاتھ اس کی گردن تک گیا. ڈیفنی کے متعلق اور بتاؤ. ملکہ بہت خوبصورت ہے، جانتا ہوں، اور کچھ بتاؤ. اس نے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لے کر اسے پانی میں کھینچ لیا تھا. اور بتاؤ. وہ ڈری سہمی بیٹھی کانپ رہی تھی. ملکہ کو اپنے بدن میں سب سے خوبصورت کیا لگتا ہے؟ وہ مسلسل خوف سے کانپ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس سے پہلے والی پریوں کو وہ کس طرح نوچ چکا تھا. کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے. وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اس کو گردن سے کھینچ کر اپنے چہرے کے قریب لایا تھا، جہاں وہ پری اس کی خوفناک آنکھوں کو دیکھ سکتی تھی. اس کا سارا بدن کانپنے کے ساتھ لالی چھوڑ رہا تھا. مول. اس کو اپنا مول پسند ہے. کہاں ہے وہ؟ اس کے سینے پر. لیوسفر نے اس کی قبا کو پھاڑ دیا تھا. کہاں پر ہے وہ؟ وہ روتے ہوئے انکار میں سر ہلا رہی تھی، اس بات سے لا علم کہ آخر لیوسفر اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے. وہ بس انکار کر رہی تھی. کیونکہ وہ جانتی تھی کہ داغدار ہونے کے بعد وہ کبھی پرستان نہیں لوٹ پائے گی. لیوسفر نے اپنی خوفناک آنکھوں سے اس کو گھورا. کہاں ہے وہ مول؟ یہاں اس جگہ. اس نے ڈرتے ہوئے اپنے سینے پر بیوٹی بون کے پاس ایک جگہ کی نشاندہی کی تھی. وہ اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی، جہاں اسے اس کی سانسیں تک محسوس ہو رہی تھی. لیوسفر نے زیر لب ملکہ کا نام دہرایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے بدن کو سونگھنے لگا تھا. وہ خون چوسنے کے لیے من پسند جگہ کی تلاش کر رہا تھا. اس نے بالوں کو پیچھے سے کھینچ کر اس کی گردن کو ہوا میں بلند کیا اور پھر اپنی ناک اس کی گردن سے نیچے تک لایا. اسے بیوٹی بون کے تھوڑا پاس اپنی من پسند جگہ مل چکی تھی، جہاں سے اسے ایک مسحور کن خوشبو آ رہی تھی. اس نے پری کے گرد اپنی گرفت کو مضبوط کر کے اسے اپنے بدن کے ساتھ لگایا اور پھر اپنے دانت اس کے جسم میں دھسانے کے لیے اپنے ہونٹ اس کے نرم و نازک بدن پر چسما کر دیے. وہ اس سے پہلے بھی لاتعداد پریوں کا خون چوس چکا تھا، گویا اسے اس خون کا ایک نشہ تھا.
پری نے ہاتھ مارتے ہوئے غلطی سے اس کی کمر پر موجود ایک خفیہ ہڈی پر دباؤ ڈالا اور اگلے ہی لمحے اس کی گرفت سے نکل گئی۔ یہ سب اس نے غیر ارادی طور پر کیا تھا، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس نے لیوسیفر کی اس ہڈی پر دباؤ ڈالا تھا جس میں اس کی جان تھی۔ اس پر دباؤ اسے لمحے بھر کے لیے مکمل بے بس کر دیتا تھا۔ لیوسیفر نے آگ اگلتی آنکھوں سے پری کو دیکھا جو ڈر سے کانپ رہی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے پروں کو آگ لگا دی تھی۔ وہ چیخنے لگی تھی مگر لمحے بھر میں لیوسیفر نے اس کے پروں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی اور آگ اس کے بدن کی طرف پڑ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے صدا کر رہی تھی جس کا کوئی اثر لیوسیفر پر نہیں ہو رہا تھا۔ میں ڈیفنی تک پہنچنے میں تمہاری مدد کروں گی اور وہ سب جو تم کہو۔ ڈیفنی کا نام سنتے ہی اس نے ایک زوردار سانس لی اور آگ بجھا دی۔ آگ بجھنے کے باوجود وہ شدت درد سے کراہتی رہی۔ اس کے دونوں پر جل گئے تھے اور کمر جھلس گئی تھی اور لباس جل چکا تھا۔ وہ پانی سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ لیوسیفر نے اسے زمین سے اٹھا اوپر ہوا میں بلند کیا اور ایک طرف پھینکا۔ تم تو اب اڑ بھی نہیں سکتی۔ لیوسیفر ادھر ادھر پھینک رہا تھا اسے جس سے وہ زخمی ہوتی جا رہی تھی۔ کیا مدد کر سکتی ہو تم میری؟ مجھے تم نے پرستان لائق چھوڑا ہی نہیں، اب مدد کا کیا فائدہ؟ پرستان کے لوگ کبھی مجھے پرستان نہیں جانے دیں گے۔ ہاں ہاں، جب لیوسیفر پرستان کا راجا ہوگا تو پھر تمہیں پرستان میں داخلہ ضرور ملے گا۔ لیوسیفر نے اس کے بدن کو اپنے ہاتھ کے لمس سے ٹھیک کر دیا تھا۔ اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب بولو، تمہیں اس غار میں قید ہونا ہے یا تم کوئی مدد کرو گی؟ بدلے میں تم مجھے میرے پر لوٹا دو گے نا؟ وہ کچھ دیر رونے کے بعد تھوڑی نارمل ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لیوسیفر اس کے پر اسے واپس دے سکتا ہے۔ ہاں، تمہیں میں پرستان کے سب سے خوبصورت پر دوں گا، بلکہ ملکہ کے پر میں تمہیں دے دوں گا تاکہ ملکہ اڑ نہ سکے۔ کیا واقعی میں ملکہ کے پر؟ تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے کیا؟ وہ دوبارہ غصیلا ہوا تھا۔ ملکہ کی ہر چیز پر صرف لیوسیفر کا حق ہے۔ اگر تم ملکہ تک پہنچنے میں میری مدد کرو تو میں تمہیں خوبصورت پر دوں گا، مگر میں بغیر پروں کے پرستان نہیں جا سکتی، وہاں مجھے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ مگر تم انسانی دنیا میں تو جا سکتی ہو نا؟ نہیں، مجھے اس دوزخ میں نہیں جانا۔ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے تمہیں کہاں استعمال کرنا ہے۔ لیوسیفر کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی۔ بوند بوند میں گم سا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے گانا گنگناتے ہوئے ہال کے دروازے تک آئی تھی جہاں پہلے سے تہروبا حیا کے ساتھ کھڑی باہر کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تیز آندھی کے ساتھ آنے والی کالی گھٹاؤں نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ کن ہواؤں میں ہو شہزادی؟ تہروبا حیرانگی سے زمل کو دیکھ کر مخاطب ہوئی تھی جو چہرے سے ہی بدلی بدلی نظر آ رہی تھی۔ ان ہواؤں میں جو اوپر اوپر ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اچھلی تھی۔ ویری فنی شہزادی، تہروبا نے منہ پسیرتے ہوئے کہا۔ بارش آنے والی ہے، نہائیں کیا؟ تم نہاؤ گی یہاں؟ کیوں بھائی، میں نہیں نہا سکتی؟ یہاں سب لڑکیاں ہی تو ہیں۔ تہروبا کے لیے زمل کی باتوں پر یقین کرنے واقعی مشکل ہو رہا تھا۔ جو لڑکی کل تک چند نظروں کے سامنے پیدل چلنے سے کتراتی تھی، وہ بھلا بارش میں سب کے سامنے کیسے نہا سکتی تھی؟
حیا، تمہاری آپی کے سر میں کچھ لگا تھا کیا؟ وہ شرارتی انداز میں سوالیہ نظروں سے حیا کی طرف دیکھنے لگے۔ ہٹ کمینی، زمل نے اسے خود ہی ٹوک دیا تھا۔ تمہاری اس نئی دوست کا کیا بنا؟ زمل کا اشارہ نوشا کی طرف تھا، جس کی کونسلنگ تہروبہ اور حیا کے ذمہ تھی، اور یہی تہروبہ چاہتی تھی کہ نوشا اس کے قریب رہے تاکہ وہ اس سے سردار کا کام خاموشی سے نکلوا سکے۔ سردار نوشا سے وہ سب سچ اگلوانا چاہتا تھا تاکہ اس سب کی مدد سے وہ اس کی ماں کی حقیقت کھول سکے۔ وہ نوشا کو لینے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی تاکہ اسے بھی سب سے گھل مل جانے کا موقع ملے۔ وہ نوشا کو باہر لیے آئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی خاموش خاموش ہی رہی تھی۔ حیا اس کے تھوڑا قریب تھی، یا شاید وہ قریب ہی صرف حیا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ تیز ہوا میں اڑتے بادلوں کی مانند وہ سب گراؤنڈ میں ہی گھوم رہی تھی۔ ہر کوئی خود کو ایک غلاف میں چھپائے ایک بناوٹی کردار جی رہا تھا۔ نوشا کو حیا میں صرف اتنی ہی دلچسپی تھی کہ وہ اپنے یہاں قید کرنے کی سزا کا بدلہ وجیہہ کی بیٹی سے لینا چاہتی تھی۔ اچانک ایک گاڑی مین گیٹ سے اندر کی طرف آئی۔ گاڑی کو پہچاننے میں کسی نے بھی کوئی دیر نہیں لگائی تھی۔ یہ سردار کی گاڑی تھی، جو یہاں زمل، تہروبہ یا حیا کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف نوشا کے لیے آیا تھا۔ اور اس کا اگر کوئی مقصد تھا تو صرف نوشا سے ڈاکٹر رادیا کے متعلق سب سچ اگلوانا، کیونکہ رادیا نے اپنے شوہر اور سردار کے بزنس ایڈوائزر کو ٹارچر کر کر کے پاگل کر دیا تھا۔ زمل بھی موسم انجوائے کرے گی، وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمل کے دل میں اس کے لیے کیا ہے، مگر اسے زمل کے اس جذبے سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے محبت پر کبھی یقین تھا ہی نہیں۔ بہت سی لڑکیاں پہلے ہی اس کی زندگی میں آ کر جا چکی تھی، اس کے لیے زمل کا یہ رویہ نارمل تھا۔ ہاں، میں بھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کے پاس تو آ گئی تھی، مگر سردار کے سامنے آتے ہی اس کی خود اعتمادی شاید کہیں اٹک گئی تھی۔ واہ، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہے، ورنہ جس زمل کو میں جانتا تھا وہ تو بہت ہی شرمیلی سی، چپ چاپ اور اکیلی رہنے والی لڑکی تھی۔ سردار نے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ زمل آج ان سب کے ساتھ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتا جا رہا تھا، مگر زمل اس کی باتوں سے بے نیاز آنکھیں بند کیے کھڑی کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی تھی۔ فاسیر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ کسی اور ہی دنیا میں گم ہاتھ باندھے فاسیر سے التجا کر رہی تھی۔ تم نے خود اعتمادی کی جو طاقت مجھے دی تھی، اب وہ مجھے سے مت چھینو، اب ہی تو مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تم اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو زمل، یہ محبت سب فضول ہے۔ میں ثابت کروں گی فاسیر کہ تم غلط تھے، مجھے صرف ایک موقع دو۔ میں انسانوں کے دل و دماغ پڑھ لیتا ہوں زمل، تم دل و دماغ پڑھ سکتے ہو فاسیر، مگر معجزات نہیں۔ یہ محبت ہی تھی جو موسیٰ کو دور تک لے گئی۔ تم اس مادیت پرست دنیا سے انجان ہو۔ محبت دلوں پر الہام کی مانند نازل ہوتی ہے فاسیر، یہ کبھی اپنا تن من دھن عقل شعور دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ محبت وہ ساتویں حصہ ہے کہ جو جس دل پر اترتی ہے اسے وسعت دے دیتی ہے، اتنی وسعت کہ دنیا کی تمام چالاکیاں اس میں سما جائیں۔ زمل، سردار کی آواز اسے واپس یہاں کھینچ لائی۔
اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سردار سے بے نیاز ہو کر عشق کی وادی میں فاصل سے محو گفتگو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا زمل؟ وہ فکر مندانہ انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں کیوں گم ہوں گی بھلا؟ زمل نے مسکراتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی تہروبا کو دیکھا تھا۔ اس کی خود اعتمادی واپس آ گئی تھی۔ وہ عاجز نظروں سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ تہروبا ہی سردار کو ملوانے کے لیے یہاں لائی تھی۔ پھر اندر کی طرف چلیں زمل؟ کیوں، خراب موسم سے ڈر لگ رہا ہے؟ زمل کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ یہ بات تم کہہ رہی ہو زمل، جو خراب موسم کی خبر سن کر ہی یونیورسٹی سے چھٹی کر لیتی تھی۔ میں کبھی خراب موسم کی وجہ سے چھٹی نہیں کرتی تھی، وہ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی۔ اس کے دماغ میں فوری وہ خراب موسم کی چھٹیاں گھومنے لگی تھی جب وہ صرف اس وجہ سے ہی چھٹی کر لیتی تھی کہ وہ خراب موسم میں سردار کو باقیوں کے ساتھ گھومتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو پھر چھٹی کی وجہ کیا ہوتی تھی زمل؟ کچھ باتیں بتائی نہیں جا سکتی، صرف سمجھائی جا سکتی ہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ حیرانگی سے زمل کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا۔ چلے سمجھا ہی دے محترمہ۔ دراصل وہ سمجھائی بھی نہیں جا سکتی، بس دوسروں کو خود سمجھ جانی چاہیے۔ کیا فلسفہ ہے زمل؟ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہنس ہنس کر کی جا رہی ہیں؟ حیا نے فوری انٹری دی تھی۔ وہ بھلا کتنی دیر خود کو اگنور ہوتا دیکھ سکتی تھی؟ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں حیا۔ سردار نے شرارتی انداز میں حیا کو جواب دیا تھا۔ فاسر، ایک تم اس سے میری جان چھڑوا دو نا تو اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ وہ رخ بدلتے ہوئے دل میں حیا کو کوس رہی تھی۔ پھر بھی ہمیں بھی تو پتا چلے۔ بیٹا، بہت سی باتیں عمر کے ساتھ پتا چلتی ہیں، ابھی تم چھوٹی ہو۔ زمل نے تمام غصے پر قابو پا کر تحمل کا آخری درجے تک مظاہرہ کیا تھا۔ ایکسکیوز می، آئی ایم ناٹ یور بیٹا۔ سویٹی، آپ کی ماما آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ ویری فنی آپی، ماما نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اوہ اوکے، تو آپ ماما کو بتا دیں کہ سردار صاحب نئی بلڈنگ دیکھنے جا رہے ہیں، واپسی پر ان سے ضرور مل کر جائیں گے۔ حیا ہکی بکی زمل کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی جو سردار کے ساتھ ایک طرف کو چل دی۔ بچی ہے یار، تمہیں اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سردار بچی ہے تبھی تو اسے منع کر رہی تھی۔ خواہ مخواہ میں اس کا دل توڑا۔ دل اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے سردار، جب دل ٹوٹتا ہے نا تو انسان کی ٹانگیں اس کے بدن کا بوجھ برداشت کرنے سے عاجز آ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم سے ٹیوشن لینی چاہیے۔ مذاق اچھا کر لیتے ہو سردار۔ کیوں، کچھ غلط کہا میں نے؟ وہ دونوں چلتے ہوئے باقیوں سے دور نکل آئے تھے جہاں اب ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عاشق کبھی استاد نہیں ہوتا، عاشق ہمیشہ محبوب کا شاگرد ہوتا ہے، جو لمحہ لمحہ محبوب سے سیکھتا ہے کہ اسے کس انداز میں چاہا جائے۔ مگر ہم نہ تو عاشق ہیں اور نہ معشوق۔ سردار نے آسمان پر نگاہ ڈالتے ہوئے بے تکلفی سے جملہ کہا تھا جس نے زمل کو لمحے بھر کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ تم بارش اور تیز آندھی میں کیوں گھوم رہی ہو؟ تمہیں تو ڈر لگتا تھا نا؟ سردار نے موضوع بدلنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ زمل کی باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا، بس اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زمل ہے جس کی زبان سردار کے سامنے گلے میں ہی اٹک جایا کرتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا مگر اب نہیں۔ کیوں، اب ایسا کیا ہوا؟
میں نے تیز ہواؤں میں چلنا اور بارش میں بھیگنا سیکھ لیا ہے سردار۔ وہ چلتے چلتے رک گیا تھا۔ اس نے اپنا رخ جمل کی دوسری طرف پھیرا۔ جو بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو کھینچ کر چھتری بنایا اور جمل کے اوپر کر دی۔ اب یہ مت کہنا کہ عاشق ہمیشہ محبوب سے سیکھا کرتے ہیں۔ سب جانتے ہو تم سردار، صرف سمجھتے نہیں۔ کیا سمجھانا چاہتی ہو تم؟ سردار ابھی تک بارش میں بھیگ رہا تھا۔ چھتری اتنی چھوٹی تھی کہ صرف ایک بندہ ہی اس کی اوٹ لے سکے۔ وہ سردار کو اپنے پاس بالکل نہیں لا سکتی تھی اور نہ ہی سردار کی طرف سے اس پر کی گئی چھتری سے نکل سکتی تھی۔ کیا سمجھانا چاہتی ہو جمل؟ سردار نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ اپنی بات کو دہرایا تھا۔ جمل نے اپنے جسم سے دوپٹہ ہٹایا اور پھر پیچھے موجود درخت کا سہارا لیتے ہوئے اپنے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے ایک چھتری بنا دی تھی۔ یہی کہ تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری عاشق۔ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی تھی یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ سردار نے ہمیشہ جمل کو دوپٹے میں لپیٹے ہی دیکھا تھا اور یہ ہوا بھی پہلی بار تھا اور یہ ہوا بھی پہلی بار تھا جب جمل کے بدن سے دوپٹہ الگ ہوا تھا۔ سردار یہ منظر غور سے دیکھتا رہا۔ بارش کے قطرے اس کے سر سے بہتے ہوئے گردن تک اور پھر گردن سے پھسلتے ہوئے جسم کا رخ کر رہے تھے۔ اس کا لباس گیلا ہو کر اس کے بدن سے چپک چکا تھا۔ تم تھک جاؤ گی، ہم ایک ہی چھتری میں رہ سکتے ہیں۔ سردار نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ ایک ہی چھتری تو کیا، محبت کرتے جسم ایک ہی لباس میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تم جھلی ہو، مجھے اس محبت پر کبھی اعتبار نہیں ہوا جمل۔ تمہیں کس نے کہا تم اعتبار کرو؟ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو سردار مسلسل چرا رہا تھا۔ تم فقط اس محبت کو شرف قبولیت دو۔ سردار نے ہاتھ بڑھا کر جمل کے ہاتھ سے دوپٹہ پکڑنا چاہا جو وہ ہاتھ دیکھ کر پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ وہ خود ہی اس چھتری کے نیچے پہنچ گیا تھا۔ جمل پاؤں کھسکاتی ہوئی تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اگر ڈرتی ہوتی تو کبھی اپنے بدن سے یہ حجاب نہ ہٹاتی۔ سردار نے اب جمل کے بدن سے نگاہیں ہٹا لی تھی۔ جمل، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں یہ سب… میں جانتی ہوں کہ میں بہت خوبصورت نہیں ہوں، بہت زیادہ گوری نہیں ہوں، مگر میری مجبوری سمجھو سردار۔ محبت کوئی مجبوری نہیں ہوتی جمل، مگر مجبور کر دیتی ہے سردار۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ نہیں، رکو سردار، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ کیا تم مجھے روک سکتی ہو؟ اس نے نگاہیں بھر کر جمل کو دیکھا تھا۔ جمل نے خاموشی سے انکار میں سر ہلا دیا اور سردار تیز بارش میں اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ چاہتی ہوئی بھی اسے روک نہ پائی۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو ناول کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ایک فینٹیسی ناول ہے۔ لیوسیفر ایک جن ہے اور ڈیفنی ایک پری ہے۔ ڈیفنی پریوں کی ملکہ ہے بلکہ، جس کو لیوسیفر حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈیفنی نے لیوسیفر کو چھوڑ کے دوسرے شہزادے سے شادی کر لی تھی، لیکن لیوسیفر نے اسے مار دیا اور اب اسٹل وہ ڈیفنی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ ٹاسک ہیں جو لیوسیفر کو پورے کرنے ہیں انسانی دنیا سے۔ اب لیوسیفر کیسے وہ ٹاسک پورا کرتا ہے اور ڈیفنی کیسے اس سے بچ پاتی ہے اور اس سب میں جمل کا کیا کردار ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے لیوسیفر، اے ٹیل آف لو۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔